अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के ज़रिए सबक नंबर 13 में आप सबको खुशामदीद। आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला सूरतुन नास का मुताला करेंगे और ग्रामर में फ़ेल मुदारे को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक में 4:45 सुबह आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 13 के इख्तिताम तक आप 156 टोटल अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 32,111 बार रिपीट हुए हैं। होमवर्क आप लोग अपने कर रहे होंगे, उनको कीजिए, दुआ भी कीजिए अपने लिए, अपने साथियों के लिए। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जो आजकल तरावियों में या दिन के टाइम कभी भी आप कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उन सूरतों पे गौर व फिक्र कीजिए। सूरह नास, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। मुआवज़तैन में से दूसरी सूरह मुबारका है जी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। कुल से आप वाकिफ हैं, यानी कह दीजिए, कहिए। ये कुल ऐसे है, यानी ये ऑर्डर है या गुजारिश है, तो अल्लाह की तरफ से है तो ये ऑर्डर है। कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास रब की लोगों के। रब आप जानते हैं जो जर्रे जर्रे की हिफाजत करता है, पल पल परवरिश करने वाला है, वो रब होता है। तो इंसान की जमा नास है। इंसान का मतलब इंसान उर्दू में एक वाहिद, और नासुन लोग, पूरी बनी नो इंसान की जो पूरी कैटेगरी है उसके अंदर ये आ जाएगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास से चंद पॉइंट लेते हैं जी कि पहले अपने आप को गैर महसूस कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सेफ्टी फर्स्ट करनी है, जैसे हमने आऊज़ु बिल्लाह में पढ़ा था। तो ये सूरह मुबारका में भी आप क्योंकि अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, तो अपने आप को ज़रा गैर महसूस कीजिए। फिर आपको अल्लाह की हिफाजत मांगने में और उसकी ज़रूरत होने में आपको आसानी होगी। तो फितनों के हमले हैं जी चारों तरफ, दिन और रात की आफात हैं। शर पसंद इंसानों में से, जिन्नों में से, हासिदों में से, वायरसेस में से। तो फिर उस रब की अजमत को महसूस करते हुए जिसने आज तक हिफाजत की है, आप दरख्वास्त कीजिए कि या अल्लाह आज भी, कल भी, हमेशा मेरी हिफाजत कीजिए। और आपकी पनाह नहीं मिलेगी तो फिर शैतान उचक लेगा। तो इस एहसास के साथ हमें जो है वो ये काम की दुआ करनी है। तो देखिए, लोगों का रब जो है, जो यानी 750 करोड़ लोगों का ऑलमोस्ट अब रब है। क़यामत से लेके अब तक जितनी इंसानियत आई है वो देख लीजिए। एक एक मखलूक, चूंटी, एक एक समंदर की मखलूक, वायरसेस, व्हाट नॉट, यानी हर तरह की मखलूक। फिर गैलेक्सीज हैं, फिर वहां पर जो कुछ है वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। फरिश्ते हैं, जिन हैं। तो लोगों के लिए बारिश बरसाना, खेतियां उगाना, सूरज और ज़मीन की गर्दिश, मौसमों का रद्द बदल और खाने पीने के इंतज़ाम, ये सारे रब ने किए हुए हैं। और सबका ख्याल रखने वाला है। हर एक जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे की परवरिश करता है।
تو میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ جب اس کی پناہ میں آئیں گے تو ہی از دا الٹیمیٹ، کل پاور کل قدرت اس کے پاس ہے. تو اگر اس کی پناہ مل جاتی ہے تو پھر آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ بار بار مانگنی. علم لوگوں کو بتائیے قل اعوذ برب الناس، کہ اس کو احساس اور محبت کے ساتھ اور ضرورت سمجھتے ہوئے کہ ہمیں رب الناس کی جو ہے وہ اس کی پناہ چاہیے، ورنہ ہم مصیبتوں میں، گناہوں میں، شیطانی معاملات میں گھرے رہیں گے. مالک الناس الہ الناس. اچھا، یہ جو مالک ہے اس میں دیکھیے مالکن جو ہوتا ہے نا، جیسے یہ اوپر لکھا ہوا ہے مالکی، تو اس کی اصل جو ہے وہ مالکن ہے. تو مالکن بادشاہ، جیسے کیا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا زیدن اور زیدن، یا زیدن بھی آئے گا کہیں پہ. تو یہاں پہ ملکن جو ہوتا ہے اس کو بادشاہ کو کہتے ہیں جی. اور ملک جو ہوتا ہے، جو ملکن ہے، وہ فرشتہ، ملائکہ، فرشتے کو کہتے ہیں. اسی طرح مالک ہوتا ہے ایک، تو مالک جو ہوتا ہے جیسے مالکن ہے، تو مالکن جیسے مالک اردو میں کہتے ہیں. اور پھر ملکن ہوتا ہے جو کہ ملکیت ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ یہ ملک الناس کو مالک الناس پڑھ دیں گے تو یہ مالک بن جائے گا، وہ بادشاہ کا ترجمہ پھر مالک بن جائے گا. ترجمے کے لحاظ سے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن کیونکہ یہاں پہ ملک الناس ہے تو اس کو بادشاہ کی ہی معنی میں لینا چاہیے. انسان آدمی ہوتا ہے، ناس جو ہیں وہ لوگ ہیں، جمع ہے. الہ، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے، الہن آلہاتن، اس کی جمع ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. تو مالک الناس، الہ الناس. اب آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ پناہ مانگ رہے ہیں کس کی؟ جو نمبر 1 پہ آپ نے دیکھا کہ جو کہ پوری انسانیت، پوری ناس لوگوں کا رب ہے. نمبر 2 مالک الناس الہ الناس، بادشاہ ہے لوگوں کا اور معبود ہے لوگوں کا. من شر الوسواس الخناس. تو آپ نے دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 3 بڑی بڑی صفات کا ذکر کیا کہ وہ سارے لوگوں کا رب ہے. مالک الناس، الہ الناس، بادشاہ ہے سب لوگوں کا، معبود ہے سب لوگوں کا. تو اس کے بعد آپ ایک جو شر ہے بڑا، اس سے رب تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. اور وہ شر کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، اس کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل. من شر، یہ آپ کو پتا ہے، سے شر آپ کو پتا ہے تکلیف، برائی، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں، کل ہم نے پڑھے تھے. اور کسی بھی طرح کی تکلیف، کسی بھی طرح کی برائی، تو وہ شر ہوگا. اچھا، الوسواس جو ہے یہ بار بار وسوسہ ڈالنے والا ہے، بار بار، ایک دفعہ نہیں، بار بار، یعنی باز نہیں آتا. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے جی بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. تو غیر محسوس طریقے سے شیاطین کے حملے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف غیر محسوس طریقوں سے انسان کے جذبات کو ابھارتے ہیں، ان کے دل میں مختلف چیزیں ڈالتے ہیں، شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، اور پھر انسان کنفیوز ہونے لگتا ہے بڑے بڑے معاملات پر. تو من شر الوسواس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کی. اور الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کی. ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، یہ ہوتا ہے جی خناس. ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا ہوتا ہے خناس، پیچھے ہٹ جانے والا. اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک تو دیکھیں کہ یہ وسواس ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے،
اور اس کے بعد خناس ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آرمی ہوتی ہے نا، دو آرمیز جو آپس میں اگر وہ جنگ کی حالت میں ہوں، تو اگر ایک آرمی اپنی پوزیشن ذرا لوز کرتی ہے یا دوسری آرمی زیادہ اچھی پوزیشن پہ آ جاتی ہے، تو جو ویکر آرمی ہے وہ تھوڑی دیر اپنی فائرنگ کو روک لیتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، تاکہ وہ پھر تیاری کرے کہ ایک نئے انداز سے، نئی اسٹریٹجی سے حملہ کرے. تو اسی طرح شیطان اور انسان کے بیچ میں یہ جنگ چل رہی ہے. تو شیطان وسواس ہے جو ہر وقت وسوسہ ڈالے گا، بار بار وسوسہ ڈالے گا. اور اگر انسان جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھتا رہے گا، اللہ کی پناہ مانگتا رہے گا، تو یہ شیطان پیچھے ہٹتا رہے گا. لیکن جیسے ہی انسان رب تعالیٰ کو بھولے گا، جیسے ہی رب کی پناہ مانگنے سے کوتاہی کرے گا، یہ پھر آ جائے گا، پھر حملہ کرے گا. تو یہ ایک کنٹینیوس جنگ ہے جی. اگر اس سے بچنا ہے تو مسنون طریقے سے زندگی کو گزارنا، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نمازیں، بستر پہ جانے کی دعائیں، صبح اٹھنے کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور یہ اگر ہم فالو کریں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے اور امت کے لیے بتایا، تمام انسانیت کے لیے بتایا کہ شیطان سے ایسے بچو گے. ورنہ ایک دفعہ کوئی چیز صبح اعوذ باللہ پڑھ لی، اس کے بعد 4 مہینے پتہ ہی کوئی نہیں، تو پھر شیطان نہیں چھوڑے گا. یہ ہمیں ڈیلی جو اذکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تھوڑی بتائے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ ان کو سیکھیں، اڈاپٹ کریں، اپنی زندگیوں میں لائیں. ورنہ یہ وسواس جو ہے اور یہ جو خناس ہے، یہ نہیں چھوڑے گا. وسواس جب آپ اللہ کو بھول جائیں، خناس جب آپ اللہ کو یاد کریں. وسواس بھول جائیں گے تو آ جائے گا، اٹیک کرے گا. خناس ہی کب بنے گا؟ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو یہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جائے گا. پھر یہ ویٹ کرے گا، دیکھے گا کہ اب یہ جیسے ہی غافل ہوگا اللہ کی یاد سے، میں اس کے اوپر اٹیک کر دوں. تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ کبھی دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کبھی یعنی اچھا خاصا کام چل رہا ہوتا ہے اور ایک دم پھر شیطانی وسوسے حاوی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. تو وہ ٹائم پیریڈ میں شیطان کو موقع ملا، اس نے حملہ کر دیا. آپ پھر اعوذ باللہ پڑھے، پھر اللہ کی پناہ میں آئیں، پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب، دعائیں کریں، مسنون دعائیں سیکھیں. وہ اذکار اگر انسان اپنی زندگی میں لے آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی لائف میں ریگولر تھے، مسنون ہیں، جو ان کو تو پرابلم سالو ہو جائے گی. شیطان کے حملوں کا احساس کیجیے اور دل سے رب تعالیٰ کی پناہ مانگیے. یہ پوائنٹ اس میں لیتے ہیں. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ اللہ کا ذکر چھوڑا تو خناس بیٹھا ہوا ہے، آپ کی طاق میں ہے، اٹیک کرے گا، نہیں چھوڑے گا. تو اس کا تو کام ہی ہے. تو تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے بھی کہ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے آپ پناہ مانگ رہے ہیں، رب تعالیٰ کی پیچھے ہٹ جانے والا. اب آپ کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ نے اللہ کے ذکر سے غفلت کی تو وہ جو طاق میں بیٹھا ہوا تھا اس کو موقع مل گیا، اس نے اٹیک کرنا شروع کر دیا. اور اگر آپ نے لمبا عرصہ غفلت کر دی تو اس کے وہ آپ پہ حاوی آ جائے گا. علم سکھائیے، لوگوں کو بتائیے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. جو الذی، جو یہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، یوسوسو، یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسواس وسوسہ ڈالنے والا. صدور، یہ صدر جو ہوتا ہے جی عربی میں سینے کو کہتے ہیں، اور فی صدور دلوں میں، کیونکہ ترجمہ دلوں میں کیا کیونکہ اس سینے کے اندر دل ہے، اور یہ دل کا ہی معاملہ ہوتا ہے. یہ قلوب ہوتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کا جو ذکر آیا ہے. اسی طرح یہ بار بار قرآن پاک میں اسی لیے ہے کہ یہ دل روح کا مسکن ہے، اور اگر یہ گندا ہو جائے، اس کے اندر غلاظت آ جائے تو پورا جسم تباہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک लोथड़ा है इंसान के जिस्म में, अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सही है, अगर वो खराब है तो पूरा जिस्म खराब है, वो दिल है। तो इसलिए सुदूर, ये फी सुदूर नास, दिलों में लोगों के वसवसे डालता है। या अल्लाह इससे पनाह चाहिए। अन्नास लोग, इंसान और नास कुरान में तकरीबन 300 बार आए हैं, यानी हर दूसरे सफ़े पे आपको नास या इंसान का जिक्र मिलेगा। तो इस वसवसा करने वाला करता क्या है जी? ये आपको देखें डालता है वसवसा। ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको देखें, वसवसा इसने डाला, वसवसा डालते 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 ये बुरे काम की इंसान की नीयत बना लेता है। इंसान ने जब नियत कर ली, अभी तक कोई लॉस नहीं हुआ एज सच, यानी उसके नामा अमाल में बुराई लिखी नहीं गई। अब वो क्या करेगा? उसको फोर्स करता रहेगा, नियत स्ट्रांग करता रहेगा, अमल कर बैठेगा, बुरा काम कर बैठेगा। अब अमाल नामे में भी लिखा गया। जब बार बार करेगा तो आदत बन जाएगी बुरा काम, और जब आदत बन जाएगी तो फिर इंसान शैतान का एजेंट बन जाएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। वो एक फेज में, एक कैटेगरी में एजेंट बनाएगा इंसान को, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, यानी हर फैकल्टी में वो इंसान को अपना एजेंट बना लेगा। और दुनिया में इस वक्त बेशुमार उसके एजेंट मौजूद हैं। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, आऊज़ु बिल्लाह, मुअव्वज़तैन, आयतल कुर्सी, मसनून अज़कार, ये हमारी जिंदगी का मामूल होने चाहिए, तब हम बच सकते हैं, नहीं वरना इससे बच नहीं सकते। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, शैतान कोशिश करता है सीने में वसवसे डालने की। और सीना जो है, ये देखें जी, ये दिल का आंगन है। तो चोर का जो हमला है वो वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं से फिर पूरे जिस्म को, दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी जाएगी या नेगेटिव एनर्जी जाएगी। ये दिल जो है, ये बेसिकली मामलात यहाँ पे होते हैं। यहाँ से एग्जीक्यूशन, आप यूँ समझें, एक एग्जीक्यूशन सिग्नल जाता है, दिल डिसाइड करता है क्या करना है। एग्जीक्यूशन आपकी दिमाग करता है कि फलां मसल को हरकत देनी है, फलां मसल, ये मसल फिर जो है ये आपकी चलती है। तो अगर दिल से अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो फिर आपका जो दिमाग है वो भी जो सिग्नल देगा आपकी मसल्स को, आपके पाँव को, आपके हाथ को, वो भी अच्छे ही चलेंगे। और अगर दिल से ही बुरी एनर्जी आ रही है, शैतानी वसवसे आ रहे हैं, तो फिर दिमाग वैसी एग्जीक्यूशन कराएगा, इन हाथों से, इन पाँव से, इस मुंह से, जुबान से, आंखों से। तो अगर दिल अल्लाह ताला के जिक्र से जिंदा और मजबूत हो तो शैतान पीछे हट जाता है। लेकिन ये पीछे ऐसे क्या हटता है? ये खन्नास बन जाता है, ये घात में बैठ जाता है कि अभी ये गफलत करेगा, अभी गफलत करेगा, क्योंकि इंसान को पता है, उसको पता है इंसान का कि ये भूलने वाला है। निस्यान से इंसान है ना, भूलने वाला। तो ये भूल जाएगा थोड़ी देर में, इधर उधर मैं इसको कहानी में लगाऊंगा, ये अल्लाह की याद से गाफिल होगा, तो मैं हमला करूं। तो वरना इंसान उसके हमले की जद में आकर गुनाह करता है और उसका दिल स्याह हो जाता है। तो अल्लाह की याद हर वक्त, ये एक मुसलमान का काम है कि उसकी तरबियत, उसकी सांस लेने में, उसके उठने बैठने में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नजर आए। उसकी जुबान चाहे कोई आजमाइश आए या खुशी आए, वो वैसे ही अल्फाज अदा करे जैसे नबी के वसल्लम ने सिखाए। अपने फारिग वक्त में लघु बातें करने की बजाय कुरान सीखे सिखाए। शिफा उल लिमा फिस सुदूर, कुरान के बारे में आता है। शिफा, इसका तर्जुमा देखिए आप कर सकते हैं। शिफा उन, एक शिफा है, शिफा उन एक शिफा है। लीमा, आपको पता है ली का मतलब लिए माँ, लीमा उसके लिए जो, फी सुदूरी जो सीनों में है। क्या है सीनों में? दिल है। और दिल की शिफा जो है वो ये कुरान है। जब दिलों को जंग लगता है तो ये कुरान उस दिलों के जंग को मिटाता है। तो शिफा उल लिमा फिस सुदूर, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होना। अल्लेम, सिखाइए लोगों को, बताइए कि ये कितनी एमरजेंसी नाफिज है इंसान के लिए कि वो कुरान के करीब आए, वो नबी सल्लम की सुन्नत को अपनाए, वो अल्लाह
کہ اس قرآن کو سیکھے سکھائے اپنی زندگی میں اتارے، ورنہ تو اچک لے گا شیطان اور کہیں دور جا کے کسی کھڈے میں پھینکے گا، یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا پھر۔ من الجنت والناس، من آپ جانتے ہیں سے ہوتا ہے اس کا مطلب الجن، جن، جن جو ہوتا ہے یہ نظر نہ آنے والی چھپا ہوا، جو چھپا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں تو نظر نہیں آتا اسی لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں جی، اب ہم آ رہے ہیں اس طرف کہ یا اللہ یہ وسوسے ڈالنے والے جو ہیں، چاہے شیاطین میں سے ہیں چاہے انسانوں میں سے ہیں، تو یا اللہ ہمیں ان سے پناہ چاہیے۔ تو دیکھیں ایک ہی اس میں جو پناہ ہے وہ اس کی ریکویسٹ اللہ کی ذات سے کی گئی، کیونکہ اتنی بڑی چیز ہے یہ۔ الناس قرآن کے آخر میں چاہیے کہ آپ کو کتنا ہی چاہے آپ کو کتنا علم ہو جائے، قرآن کریم بھی کمپلیٹ کر لیں آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا، موت تک نہیں چھوڑے گا، ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ موت کے وقت تک لوگوں کو جو ہے وہ ان کے عقیدے خراب کروا دیتا ہے، آخری سانسوں میں پہنچ کے لوگوں کے لیے تباہی کرنے کی کوشش کر دیتا ہے۔ بہت مشکل کٹھن سفر ہے جی، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کو سمجھیں، تب زندگی میں آئے گا، تب عمل میں آئے گا۔ خالی سمجھے بغیر کیسے عمل میں آئے گا؟ آپ شیطان کو مار نہیں سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہم سے پاورفل ہے، ہمیں وہی ایڈمٹ کرنا ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، ہم اس کو دعوت نہیں دے سکتے، ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے، تو کیا حل ہے اس کا؟ ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی پناہ مانگیں، ہر وقت اپنا دل، زبان، دماغ، آنکھیں، کان اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، تبھی بچاؤ ہے، ورنہ بچاؤ نہیں ہے۔ انسان کلیم کرے جی میں اسے لڑ لوں گا، کیسے لڑے گا؟ ایک ہی حل ہے کہ قرآن کو اپنائے، اللہ کی یاد میں آئے۔ سسٹر محبش کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ انسان کا اپنا عمل کتنا فیصد اثر کرتا ہے، اور مثلا یہ ہم یہی نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے یہ شیطان نے ہم سے کروایا ہے، ہمارا اپنا کتنا اس میں عمل دخل ہے؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے، ابھی دیکھیں میں آپ کو اس کو ایگزامپل سمجھاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کیا گناہ دنیا سے ختم ہو گئے؟ یعنی رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ گناہ نہیں کر رہا، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، کوئی اور غلط کام نہیں کر رہا؟ ہو رہا ہے نا، کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے، یہ وہ پارٹ ہے جو انسان شیطان کی دعوت پہ لگ کے پورا سال سیکھ چکا ہوتا ہے اور عادت میں آ چکا ہوتا ہے اس کے۔ اب شیطان تو بند ہے، لیکن یہ اس کا اپنا انٹرنل نفس جو ہے وہ اتنا ٹرین ہو چکا ہے گناہ پہ کہ وہ اس کو اب شیطان کی تھوڑا عرصہ ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اس کا ایجنٹ بن چکا ہے، تو وہ خود ہی ایگزیکیوٹ کرے گا۔ تو اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو پیورٹی چاہیے۔ جتنا عرصہ شیطان کے پیچھے لگ کے اس نے اپنے آپ کو دل کو زنگ لگا لیا ہے، اب وہ زنگ اتر ٹائم لگے گا نا، اب وہ قرآن کی طرف آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آئے، اللہ کے احکامات پہ آئے، تو زنگ اتر جائے گا، اور پھر اس کے بعد پناہ میں رہے۔ تو یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی شیطان کا ہی ہوتا ہے، وہی پھینکتا ہے انسان کو گناہ میں۔ لیکن قیامت والے دن وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کلیم کرے گا میں نے تو صرف دعوت دی تھی تمہیں۔ دیکھیں شیطان، اب ایک انسان جو ہے وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو شیطان آ کے مصلی تو نہیں اس کا چھین کے بھاگ جاتا، یا قرآن کھول کے بیٹھنے لگتا ہے تو قرآن تو نہیں اس کے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جاتا، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، وہ صرف دعوت دیتا ہے اپنی کہ یار چھوڑو اس کو، میرے کرتا کون ہے؟ کرتا انسان ہے۔ اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھا ہے کہ یہ دو راستے ہم نے بتا دیے، جو راستہ تمہیں چوز کرنا چوز کرو۔ برے راستے کی طرف جاؤ گے تو ہم ادھر آسانی دے دیں گے، قرآن میں آتا ہے، اچھے راستے کی طرف جاؤ گے تو ہم ادھر آسانی دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ زور زبردستی نہیں کرتے کسی کے ساتھ، تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے جو ٹرین ہو چکا ہوتا ہے شیطان پہ، اور پھر وہ کچھ عرصہ
کرتا ہے شیطان کے بغیر بھی کام کرتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے ذکر سے اس کو تر رکھیں تو زنگ اتر جائے گا انشاءاللہ۔ ہر ایک کے ساتھ ایک جن، ایک شیطان ہے۔ یہ مزید آپ کے کویسچن کو کلیئرنس مل جائے گی، یہاں پہ کلیئرٹی آ جائے گی اس میں۔ وہ ایک بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ وہ تو ہر مسئلہ پوچھتے تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے یہ شیطان لگا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ میرے آپ کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ تو نبی تھے، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن میرا اور آپ کا تو یعنی حال ہمارے اپنے سامنے ہی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت، ہمیں تو سیفٹی کی سخت ضرورت ہے جی، ہر وقت اللہ کی پناہ چاہیے، تو اپنے جن کی موجودگی کا احساس کریں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم جانے کی دعا سکھائی ہے۔ آپ دیکھیں اس کی حکمت اس طرح کے کاموں کی، کہ اب آپ واش روم جائیں گے، آپ کا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ گناہ کی باتیں اکسانے والی، اس سے ہمیں بچنا ہے، ایسی محفلوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ تو یہ انسانی وسواس یہی ہیں، یہ ٹی وی، یہ ٹیکنالوجی، یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو بڑی ٹارگیٹڈ اس طرح کی کیمپینز کی جاتی ہیں، یونیورسٹی سکولز میں لوگوں کو دین سے ہٹایا جاتا ہے، ان کو ختم نبوت سے ہٹایا جاتا ہے، ان کو قرآن سے ہٹایا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ تو پرانی ہو گئی، اور وہ کچا ذہن ہوتا ہے، وہ صرف لگ جاتا ہے۔ تو اگر یہ گھروں میں قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں گے باہر ہم خود اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے شیطانی حملے ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ تو اگر ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ شیطانی حملے سے گزر کے آتے ہیں روز، تو انہیں ہمیں صاف کرنا ہے، انہیں قرآن و سنت بتانی ہے، تو پھر وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ تو پھر غلط ٹریک پہ چڑھ جائیں گے۔ ہمارا آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یہ نافذ کریں۔ اسی طرح والناس میں سے آگے آپ دیکھ لیں، میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارا نظام، تعلیمی نظام جو ہے، جو غیروں کی طرز پر کام کر رہا ہے، بہت سارے جگہوں پہ تعلیمی نظام ہی، کیونکہ میرا اپنا ایجوکیشن سے تعلق ہے، اور بہت ساری جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیز ہیں ملک کی، ان میں رہ چکا ہوں، ابھی بھی اسلامک یونیورسٹی میں ہوں، تو مجھے اندازہ ہے ہمارے سامنے انکشافات ہوتے ہیں بہت مختلف طرح کے۔ تو بہت یہ جو نظام تعلیم ہے، یہ اٹسلف جو ہے وہ بہت بڑا ایک شیطانی جال ہے۔ ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں چینج کرنے والی ہیں، لیکن ہم پورا ملک چینج نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو تو کر سکتے ہیں نا۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے جی، ابھی پکوان کی صورت میں، یہ جو آج کل آپ جب ٹی وی دیکھتے ہوں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے، مخلوط انٹریکشنز ہوتی ہیں میل فیمیل کی، کہنے کو وہ پکوڑے بنا رہے ہیں، لیکن ہر دینی جو معاملات ہیں ان سے دور ہیں، ان کا لباس، ان کا بول چال، ان کا آپس میں انٹریکشن، اور یہی چیزیں پھر بچے دیکھتے ہیں، وہ پکوڑے بھی دیکھتے ہیں، اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مرد عورت جو ہیں یہ کس طرح سے لمٹس کراس کرتے ہیں۔ تو ہر طرح کے پروگرامز، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بیسیکلی ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ قوم کو شرم و حیا کے احساس سے ختم کرنا، اور جس قوم کے اندر سے آپ نے شرم و حیا نکال دی وہ قوم تباہ ہوگی۔ بس وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ گولی چلانے کی ضرورت ہے، نہ پستول، نہ بندوق، نہ کچھ، اس میں سے حیا نکال دیں، تباہ ہوگی قوم۔ تو خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ بھی پرابلمیٹک ہیں۔ وہ سارے انسان یہاں شریعت کے، یعنی کیسی بات، یہ بڑی سخت سزا ہے جی، ہاتھ کاٹ دینا، یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو بہت سخت سزا ہے، انسانیت کے نعوذ باللہ خلاف ہے۔ یعنی اب یہ بتائیں گے لوگ اس طرح کے اللہ کو کہ کیا انسانیت کے خلاف ہے اور کیا اس کے برابر ہے۔ تو نعوذ باللہ اس طرح کے سارے معاملات سے جو شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔
अच्छा, एक तजिया यहाँ छोटा सा देख लें कि हमने सूरत फलक में अल्लाह ताला की एक सिफत बयान की और 3 खास शरूर से पनाह मांगी। पहले तमाम यानी जो है शरूर से कि मिन शर्रि मा खलक, वहां हर तरह की मखलूक के शर से पनाह मांगी, और 3 बड़े बड़े जो शर थे शरूर उनसे हमने पनाह मांगी कि गासिकिन, उसके बाद गासिकिन इज़ा वक़ब के अंधेरा जब छा जाए, और नफ़्फ़साति फ़िल उक़द, वो जो जादूगरनियां हैं फूंके मारने वाली घाटों के ऊपर, गिरों के ऊपर, हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद के शर से जब वो हसद करने लगे। तो ये आप देखें, ये 3 बड़े बड़े चीजें हैं जो हमारी दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं। ये मुआवज़तैन इसलिए है कि दुनिया और आखिरत दोनों को दुरुस्त करते हैं। फिर ये तो ये सूरतुल फलक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो हम अल्लाह की ज़ात से पनाह मांगते हैं वो दुनिया के हिसाब से उनका ज्यादा इफेक्ट है। अब दूसरी तरफ आ जाएं जो सूरह मुबारक अभी हमने पढ़ी कि यहाँ पे हमने अल्लाह ताला की एक सिफ्त बयान की और उसके बाद 3 सिफ्तें बयान की और एक शर से पनाह मांगी, और ये है आखिरत के हिसाब से कि क्या हमने सिफ्तें बयान की जी। बिरब्बिन नास, रब लोगों का, मालिकिन नास, बादशाह लोगों का, इलाहिन नास, माबूद लोगों का, और फिर एंड पे रिक्वेस्ट की कि हम जो है वो किससे पनाह मांगते हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। एक, ये जो दिलों के अंदर वसवसे डालता है और फिर घात में बैठ जाता है पीछे हट के, इसके शर से। ये आखिरत का मामला है जी, क्योंकि ये अकीदा खराब करता है, ये इंसान की जो दीन है उसको खराब करता है, और आखिरी मौत के आखिरी लम्हों तक पीछा करता है कि जब तक इंसान की आखिरी सांस है उस वक्त तक नहीं छोड़ता। इसलिए हमें हर लम्हा अपने आप को, अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र से तर रखना है और ये सेफ्टी अपनानी है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपनी जिंदगियों में लाएं, यानी हर नमाज के बाद और सोने से पहले नबी करीम सल्लम जो है फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक ये पढ़ते थे, और बाकी नमाजों में एक एक दफा। सोने से पहले मुआवज़तैन पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के और पूरे जिस्म पे जहाँ तक हाथ जाता है उसको फेर लिया करते थे। 3 दफा ये अमल भी किया करते थे। इसको अपनाएं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। अल्लाह सिखाइए, लोगों को बताइए, मुआवज़तैन, बहुत सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगी। ये जो बाजारी मामलात बने बैठे हैं, जादू टोने के हल करने वाले लोग जो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, उनके पैसे, उनकी इज्जतें सब खराब करते हैं, उनसे बच जाएं लोग। ये मेरा आपका काम है, फर्ज है। अल्लाह सिखाइए लोगों को। आपको नजर लग गई, आपको जादू का एहसास है या कुछ और ऐसा हो गया, मुआवज़तैन पढ़ें, आपके मामलात हल हों। सूरह नास का खुलासा क्या है? तमाम शरूर से बचने का फार्मूला है, तमाम शरूर से, और बिलखसूस वसवसों से। ये जड़ है जी, वसवसे। इसीलिए शक से मना किया गया, शक ना किया करे, बेजा शक नहीं करना चाहिए। सूरह नास में ये मुझे पढ़ना है दुआ से। दुआ करें अपने लिए कि या अल्लाह मैं इसका आदी बन जाऊं, ये मसनून तरीके से मैं अपनी जिंदगी में ले आऊं। और फिर ये देखें कि अपना हिसाब करें कि मैं कितनी दफा शैतान के चुंगल में आता हूँ, कितनी दफा बुरी सोबत में, बुरी चीजों के पीछे, बुरे ड्रामे, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कैसे करता हूँ। प्लान बनाइए कि अपने दोस्तों के साथ रहना किस तरह से रहना है, खराब चीजें कैसे हटानी है, दोस्तों को पॉजिटिव कैसे करना है, उनको दीन के करीब कैसे लाना है, खुद कैसे रहना है, ये सब प्लान बनाइए। मैं बस स्लाइड चेंज करूंगा जी, इंशाल्लाह ग्रामर पार्ट पे चलेंगे इंशाल्लाह इसके बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक नंबर 13B में आपको खुशामदीद। ग्रामर सीखेंगे जी, फेल मुदारे जारी है, उसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, नए सिगे बनाएंगे पीपीआई के जरिए इंशाल्लाह।
کلمے کے 3 حصے، اسم، فعل، حرف سے آپ واقف ہیں، بہت دفعہ ریپیٹ ہوا فعل جس سے کام کی کرنے کا پتہ چلے. اکثر فعل جو ہیں وہ 3 لیٹر سے بنتے ہیں، 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے کہ اگزامپل میں یہاں پہ دیے گئے ہیں فعل، فتح، نصر، ضرب. 3 قسمیں ہوتی ہیں فعل کی، ماضی، مضارع اور امر. یہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماضی میں فعل کا جو چینج آتا ہے ٹیبل میں، فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، یہ اینڈ والے جو حروف ہیں اس پہ آتا ہے. اور جب ہم یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا یعنی فعل مضارع کی بات کریں گے تو یہ شروع میں آئے گا. وہ جہاز کا لینڈ کرنا اور ٹیک آف کرنا ذہن میں رکھیے. یہ تقریباً 18,000 افعال جو ہیں ان اوزان پہ آئے ہیں، یہ جو بھی میں نے آپ کو یہاں بتائیں قرآن پاک میں. یہ بہت بڑا ایک سیٹ ہے. نیکسٹ سیٹ ہم پڑھیں گے جی نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ. پہلے 4 کا سیٹ تھا، اب پھر 4 کا سیٹ ہے. نصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، ذکرہ اس نے یاد کیا، عبدہ اس نے عبادت کی. فتح یفتح، فتح یفتح، یہ 4 پیٹرنز ہیں جی. یہ بیسک جو ہم نے پہلے دیکھے کہ فتح یفتح، نصر، ینصر. اسی طرح ضربہ اور پھر سمیہ ہے. تو یہ ہم سمیہ، ضربہ یہ ہم لوگ کر چکے پہلے، اس کو دیکھ. نصرہ کا پیٹرن دیکھتے ہیں جی کہ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا تم نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. اور اس کا پھر جو بنے گا مضارع یعنی مدد کی سے مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، یہ دونوں معنی میں آئے گا. تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو تم مدد کرتے ہو، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ننصرونا نہیں ہے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. حل ینصرو کیا مطلب ہوگا جی اس کا؟ حل ینصرو کیا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ کیا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. نعم ینصر. اسی طرح پورا ٹیبل ہے وہ آپ کر لیں گے، آپ کے لیے ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. ہم آگے ٹیبل کی پریکٹس کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے تھوڑی سی مزید آسانی ہو. زیدن اور زیدن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیدن اصل حالت ہے جو کہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور زیدن چینجڈ حالت ہے جو کہ آبجیکٹ ہوتا ہے. تو اب ینصرو کے ساتھ جیسے ہم نے کل بھی اس کو پریکٹس کی تھی، حل ینصرو زیدن کیا مطلب ہوگا اس کا؟ حل ینصرو زیدن کیا وہ مدد کرتا ہے زید کی؟ کیا وہ مدد کرتا ہے؟ زید مدد کر رہا ہے یا زید کی مدد کی جا رہی ہے؟ زید کی مدد کی جا رہی ہے. زید آبجیکٹ ہے، اس کے اوپر 2 زبر ہے. یعنی کیا وہ مدد کرتا ہے زید کی؟ نعم ینصرو زیدن، ہاں وہ مدد کرتا ہے زید کی. اسی طرح حل ینصرون زیدن، نعم ینصرون زیدن، حل تنصرو زیدن. اسی طرح حل تنصرون زیدن، نعم ننصرو زیدن، ہاں ہم مدد کرتے ہیں زید کی. فتح یفتح یہ ہمیشہ یاد رکھیں، فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمیع یسمع. اچھا جی، اس ٹیبل کی کوئی پریکٹس کروا دیں گے ہم. مضارع والے ٹیبل کی. خلق تو ہم جانتے ہیں، خلق، یخلق، خلقت، خلقت، خلقتم، خلقنا. اب یہ یخلق وہ پیدا کرتا ہے. کون پریکٹس کرانا چاہتا ہے جی؟ جی جی بولیے. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کرے گی. تخلق آپ پیدا کرتے ہیں. اخلق میں پیدا کرتا ہوں. تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں. نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی اسی طرح ہے جی. حل یخلق لا یخلق، حل یخلقون لا یخلقون. یہ
ٹیبل آپ جانتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے ڈفیکلٹی. شیئن اور شیئن یہ بھی وہی ہے. شیئن جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، شیئن جو ہے یہ آبجیکٹ ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب شیئن شیئن کے دو پیش ہٹا کے دو زبر لگائے تو ایک الف کا اضافہ بھی ہو گیا، تو شیئن آ جائے گا. حل یخلقو شیئن، کیا آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں؟ لا، کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے؟ لا یخلقو شیئن، نہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتا. اسی طرح حل تخلقو شیئن، کیا آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہو؟ لا اخلقو شیئن، میں کوئی چیز پیدا نہیں کرتا. تو جب کوئی نہیں پیدا کرتا تو میں یخلقو، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں یخلقو، کون پیدا کرتا ہے؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کون پیدا کرتا ہے، یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ اور جواب آپ دیکھیں کہ کیا ہے، اللہ یخلق، اللہ ہے پیدا کرنے والا. آگے ذکرہ کو لیتے ہیں جی. ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، یعنی ذکرہ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ذکرہ اس نے یاد کیا، اس نے یاد کیا، ٹھیک ہے، اس نے ذکر کیا. اور اگر ہم اس کو مضارع میں لے جائیں تو یہ کائنڈلی کوئی والنٹیئر ہمیں ٹیبل کرا دیں. ذکرہ سے یذکرو ہو گیا، اب یذکرو کا پورا ٹیبل کروا دیں. والنٹیئر آئیے جی کرائیے پلیز. ذکرہ یذکرو، ذکرو یذکرون، ذکرت تذکرو، ذکرتو اذکرو، ذکرتم تذکرون، ذکرنا نذکرو. یعنی ذکرہ ٹھیک ہے سسٹر، اس نے ذکر کیا، وہ ذکر کرتا ہے. ساتھ اشارے بھی، اشارے ہی مت بھولیے. یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے یہ اشارہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے. یذکرو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے. ذکرو وہ ذکر کرتے ہیں، نہیں انہوں نے ذکر کیا، رونا وہ سب ذکر کرتے ہیں. ذکرتا تو نے نہیں ذکر دیکھیں کیا. سسٹر ایک منٹ، آپ صرف جو ہے نا اس کو صرف یہ جو ٹیبل ہے اس کو پڑھیں. آپ یہ مضارع کا ٹیبل ہے نا، ماضی کو بھول جائیں بس. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، اب یہ پورا ٹیبل. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ ایکسلنٹ، زبردست. چلیں جی اسی طرح اب ٹیبل ہے جی. آبادا، آبدو، ابتا، ابتا، ابتو، ابتم اور ابدنا. ابدا اس نے عبادت کی، اس نے عبادت کی، ابدا. ٹھیک ہے، سسٹر فرا ہے، آپ کائنڈلی کروا دیجیے پریکٹس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدو آپ سب، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ایکسلنٹ ایکسلنٹ، بہت اچھے بہت اچھے. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں جی، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، اور بزنس پر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کا جو ذکر ہے وہ کریں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے، اپنے دوستوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے، ان سے ہم یہ کہیں کہ اپنی عادت میں لے کے آؤ کہ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پہ ہم بات کیا کریں. قرآن کی کوئی ایک آیت لے لیں گے، کوئی ایک حدیث لے لیں گے، کوئی ایک قرآن کا لفظ لے لیں گے. خناس کو آج ڈسکس کریں آپ، یہ وائے خناس، یہ کیا خناس کیا ہوتا ہے، کیوں یہ خطرناک ہے، کیسے یہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر کیسے یہ ویٹ کرتا ہے، کیسے اٹیک کرتا ہے. تو اس سے آپ کو کتنی ساری چیزیں مل جائیں گی کہ ہمیں کیوں جو ہے الٹیمیٹلی آپ اس چیز کو پہنچیں گے، کیوں ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم
मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पहले पूरा कुरान सीखें फिर दूसरों को सिखाना शुरू करें। एक लफ्ज़, एक आयत, एक हदीस। आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के इख्तिताम पर 13 अल्फाज सीख लिए हैं, आपने 156 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान पाक में 32,111 बार रिपीट हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अचीवमेंट है, आपको मुबारक हो। अपना होमवर्क जारी रखिए और काम कीजिए, टीचर बनिए और वादा कीजिए अपने आप से कि एक दिन इंशाअल्लाह आप ये कोर्स पढ़ाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और इस पर अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।